बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे डाले और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि पंजाब को जब भी अपने लीडर की ज़रूरत होती है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। और ये भी कहा कि उन्हें वापस आना चाहिए और पार्लिमान के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो किरदार है उनको बाकायदा तौर पर अदा करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वफ्द कराची के दौरे पर जाता है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कोई बात नहीं की जाती है, उन पर कोई तनकीद नहीं होती। अलबत्ता जमात इस्लामी से और MQM के वफूद से ज़रूर मुलाकातें होती हैं और ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज ये बयान आया कि सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं, जमहूरियत जो है उसमें ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जिनके अपने कायदीन ख़राबी तबीयत के बाइस जो हैं वो बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कराची का दौरा करना और MQM से जमात इस्लामी से मुलाकातें करना, इसकी टाइमिंग पर काफ़ी लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से आज जो मुलाकात हुई तो उसमें नून लीग ने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को पार्टी में शमूलियत की दावत भी दे दी। ये भी कहा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को कन्विंस करने के लिए कि ये तो आपके बुज़ुर्गों की जमात है। और जवाबन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने एहसन इकबाल साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपना बुज़ुर्ग करार दे दिया। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का के ज़ेर निगरानी एक केस चल रहा है, जो समाअत हो रही है कराची के इशूज़ को लेकर, तजावुज़ात हटाने पर, उस पर भी बात होगी। आज कुछ सख्त रिमार्क्स भी आए, ये कहा गया कि कल एक इमारत गिरी है, नंबर जो है जो अमवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कल हमने देखा कि ये नाज़िमाबाद में गुलबहार एरिया में जो एक 5 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो कोलैप्स की, उसमें जो अमवात हैं उनका नंबर वाकई बढ़ रहा है। ये भी आज थोड़ी देर पहले खबर आई कि उसी के नेबरहुड में एक और ऐसी ही इमारत का इंकशाफ हुआ है जो वाकई किसी भी वक्त खुदा न खास्ता गिर सकती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात होगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी साहब आज कौन से माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कहकर कि लंदन वालों को बचाने के लिए एक मजबूत माफिया सरगर्म है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, बहुत शुक्रिया आपका। राना मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया। आगाज़ करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आज ये जो दावतें हुई हैं, मुलाकातें हैं, पहले तो ये बता दें, जो उन्होंने कहा कि आपके बुजुर्गों की जमात है, तो जाने का इरादा रखते हैं अपने बुजुर्गों की जमात में वापस? देखिए, गुज़िश्ता 1 साल से मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर एहसन इकबाल जी उन्होंने मुझसे बहुत इसरार किया कई बार कि वो बहुत सीनियर पोजीशन में मुझे ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कदर आपके लोगों ने नहीं की, लेकिन ये पाकिस्तान बनाने वालों की जमात है और आप के आबा व अजदाद का, बड़ों का ताल्लुक पाकिस्तान बनाने वालों का ताल्लुक मुस्लिम लीग से रहा है, तो आपके लिए बेहतरीन जमात साबित हो सकती है और आप आए और सिंध की बड़ी पोजीशन पार्टी में। तो मैंने कहा देखें, मैं सिंध के जो शहरी इलाकों का जो एहसास से महरूमी है जी। वो पाकिस्तान के जो सियासी इंतजामी ढांचा और निज़ाम है उसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में हज़ारा का एक इलाका है, इसी तरह सराइकी इलाका है, इसी तरह सिंध में शहरी सिंध है, तो वहाँ जो एहसास महरूमी उसकी एक अलग साइकी है और वहाँ की अपनी यूनिटी। और फिर हमने तो एक मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड सियासी अमल कायम किया था। मैं तो उसी को इंशाल्लाह 84 जैसा वही अमल कायम करूंगा और कराची और पाकिस्तान को एक और मौका दूंगा उस अमल के जरिए से। तो आप कराची में ये सियासी तकसीम और किसी भी इलेक्शन में, यानी जो बल्दियाती इलेक्शन कम अज कम हो, आप उसमें मेरा साथ दें एक अच्छी कम उम्र नौजवान काउंसिल मुंतखब कराने के लिए और ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, क्योंकि कराची को ओन करेंगे तो पाकिस्तान की ओनरशिप आएगी, कराची को बचाएंगे तो पाकिस्तान की बचत होगी।
بقا ہوگی. اچھا. اور اگر کراچی کو بنائیں گے تو پاکستان کی جو ڈاکٹر صاحب پی ایم ایل این اس ٹائم اس معاملے میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ واٹ کین دے گیو؟ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے بٹ وٹ ڈو دے ہیو ٹو آفر؟ دیکھیں انہیں اپنی اونرشپ کراچی کے لیے اپنے ایجنڈے کے علاوہ خاص طور پہ جیسے خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا تھا سینسس میں ہاں یہ اعتراض ہے, جائز ہے, ہم سمپل سینسس کرائیں گے 5%. کراچی کی آبادی کو ہمیشہ ہر سینسس میں کم دکھایا جاتا ہے, ہماری نمائندگی کم ہوتی ہے, ہمیں فنڈز کم ملتے ہیں, جو ملتے ہیں اس کا بھی جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے, وہ صوبائی حکومت ہی روک لیتی, وہ فنڈز بھی ہمیں نہیں ملتے. تو ہم نے کہا کم از کم آپ خود تو کہیں نا کہ کراچی میں دوبارہ مردم شماری ہونی چاہیے, کراچی والوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو ہم نے پیسے دیے K4 کے لیے, K4 اب تک بن جانا چاہیے, کیوں نہیں بنا؟ موجودہ حکومت وفاقی صوبائی انہیں مل کر 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پر کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرے. ورنہ کراچی شہر دیکھیے ساری قومیتیں ہیں, ہر زبان بولنے والا ہے, پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں ہے. 30 سال تک کراچی کو آپ اس ٹرموئل سے اور بحران سے نہیں نکال سکیں گے. پھر کس پر الزام ڈالیں گے؟ اب تک تو MQM پر ڈال دیے سارے الزامات. تو جو نیگلیکٹ ہوا ہے کراچی اس کو اون کریں, اس کو اون کریں. ہاں اچھا, اب یہ آپ کیونکہ وہ MQM وہ بحالی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں وہاں کے, اگر میں اس حوالے سے پوچھوں ضمن میں آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ MQM واقعی بحال ہو پائے گی؟ دیکھیں MQM ہے نا, میری نظر میں ایک نظریہ ہے اور مڈل کلاس یا متوسط طبقے کی یہ واحد جماعت ہے جس کو اتنا عروج اور جس کو اتنی سپورٹ ملی. 50% تو خیروں نے, جو روایتی سیاست کرنے والے, موروثی سیاست کرنے والے اور اس ملک میں سیاست میں جس کا بھی عمل دخل ہے, انہوں نے MQM کے پر بھی کاٹے. اور MQM جو بگاڑ اور خرابی MQM میں پیدا ہوئی اس کی وجہ وہ قوتیں بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی, اور جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا اور اس کا اعتراف تو لوگوں نے کیا, حقیقی کس نے بنائی, کیا ہوا, یہ ساری باتیں ہیں. اچھا, اب دوسرا میں مانتا ہوں ہمارے اپنے لوگ جو مڈل کلاس تھے وہ جو وڈیرے بن گئے, انہوں نے جب قبضے کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, میں جماعت میں رہ کے کام کر رہا تھا لیکن میں لڑ رہا تھا کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بھی. پبلک میں میری جو پوسچر ہے وہ نہیں آیا تھا, پارٹی کا ڈسپلن تھا. لیکن 2016 میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بگاڑ کو, اس خرابی کو, یہ ساری لوٹ مار, بندر بانٹ, جو کچھ بھی کراچی میں ہماری وجہ سے خرابی ہوئی اس کو میں صحیح کروں گا. نئے لوگوں کو, ہر زبان بولنے والے کو اور نوجوانوں کو لا کے ایک مرتبہ پھر کراچی اور پاکستان کو موقع دیں گے, انہیں لیڈرشپ دے کے, رابطہ کمیٹی میں لا کے, بلدیات میں لا کے. یہ میں نے, لیکن مجھے پتا چلا کہ بگاڑ اور خرابی اتنی زیادہ, یہ بیماری اتنی سرائیت کر گئی تھی پارٹی میں کہ میں کسی برائی کو اور خرابی کو فارغ کرتا اس سے پہلے مجھے ہٹا دیا گیا. آپ نے دیکھا بالکل صحیح ہے. اب وہ آپ کوششیں تو کر رہے ہیں, اب آپ نے کہا کہ ایک نظریہ ہے MQM, لیکن وہ میرا پھر جو پہلا سوال تھا اسی پہ میں واپس آؤں گی. کچھ سوچیں گے آپ نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں, وہ میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں. اس سے پہلے ہی میں نے انکار کر دیا, یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. لیکن ہاں, کراچی پاکستان کا دل ہے, دماغ ہے, شہرگ ہے, گیٹ وے ہے اور پاکستان کی ترقی کا انجن ہے. اور پوری دنیا میں جو بزنس کی یا جو سرمایہ کاری کی لاگت کو کم کرنا ہوگا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو, اس وقت ملک معاشی بحران میں کراچی کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. میں نے کہا تمام جماعتیں پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے کرے, قومی ایجنڈے پر حکومت لیڈ لے, ساری جماعتوں کو بلائے اور اس میں کراچی کو ایک اہم کردار دے, اور کراچی, ساری جماعتیں کراچی کو مل کر اون کرے اور اس کا کوئی عملی مظاہرہ کرے. یہ میرا ایجنڈا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار, ہم سے بات کر رہے تھے. مجاہد بریلوی صاحب, آپ کے تجزیے کی جانب آتی ہوں. سیاستدان ملتے ہیں, جمہوریت کا یہ حسن ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اس جو یہ وقت ہے چنا گیا پاکستان مسلم نواز کی طرف سے کراچی کا وزٹ کرنے پہ, MQM ایک طرف ہے, کابینہ سے علیحدہ ہوئی ہے, اتحادی ابھی بھی ہے, لیکن ناراضگی کا سلسلہ ابھی بدستور جاری ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں PMLN کا یہ مشن کراچی؟ ساتھ یہ میں خیال ہے بہت ہی, میں تو کوئی اس کو بہت زیادہ پولیٹیکلی اہمیت کا حامل نہیں دیتا.
یعنی کچھ کیونکہ مسلم لیگ نون جہاں آج کھڑی ہے انہیں کراچی آنا تھا، اور ایم کیو ایم خود جہاں کھڑی ہے وہ سب کو علم ہے، وہ جماعت جس کے قائد کے کہنے پر شہر بند ہو جاتا تھا، جو 90% قومی اسمبلی اور 90% صوبائی اسمبلی کی نشستیں لیتے تھے، اور جس طرح لیتے تھے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اب وہ موجود نہیں ہیں۔ ڈاکٹر فاروق صدر صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 30 سال تو آپ نے حکومت کی، میئر آپ کے، صوبائی حکومتوں میں آپ، نون لیگ کے ساتھ آپ، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ، تحریک انصاف کے ساتھ آپ، تو پہلی بات تو میں کہوں گا جس طرح اگر پنجاب میں کوئی بگاڑ ہے تو اس کا ذمہ دار میں مسلم لیگ نون کو ٹھہراؤں گا، اگر سندھ میں بگاڑ ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ٹھہراؤں گا کہ وہ 4 بار حکومت کر رہے ہیں، کے پی میں اگر آج جو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تحریک انصاف ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا، جو ہی تباہی اور بربادی ہے، معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کے دوستوں کے، اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار خود ایم کیو ایم کے ہیں۔ اب تو خیر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کتنے دھڑے ہو چکے ہیں، تو میرا خیال میں وزیر اعظم صاحب جو ابھی آئے تھے، خاقہ نبازی صاحب یا حسن اقبال صاحب، بڑے سینئر لوگ ہیں، میرا تو خیال ہے شاید ان کو ایک فوٹو سیشن کرانا تھا اور یہ تاثر دینا تھا اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کو کہ ہم آپ کے اتحادیوں کو ایک کے بعد دوسرے ملاقات کر کے ہلا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، اور ہمیں بھی علم ہے کہ یہ جو حکومتیں گرتی ہیں، بنتی ہیں، ہلتی ہیں، کہاں سے ملتی ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا کردار تو اس نے بہت ہی اہم رہا ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، صرف آخری بات کہ سن 91 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی تو مسلم لیگ نون نے اسلم بیگ اور غلام رضا خان اور وہ ایک بلّہ صاحب ہوتے تھے کون، ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس پہ تو کتابیں آ چکی ہیں۔ ان لوگوں کو جمہوریت کی بات کرنے کا حق نہیں ہے جس طرح جمہوری حکومتیں گرانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ سعدیہ بی بی جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس دورے کو زیادہ اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے ہیں۔ رانا مشہود صاحب، آپٹکس کے لیے تھا زیادہ کچھ، پی ایم ایل این کو خود بھی احساس ہے کہ فی الحال کراچی میں وہ کر نہیں سکتے ہیں، جس طرح مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ فوٹو سیشن کے لیے تھا، یا وفاق میں بیٹھی حکومت کو یہ دکھانے کے لیے ایک دورہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کراچی کی جو آپٹکس کی بات ہو رہی ہے، اگر ریسنٹ الیکشن کا ہی ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو پی ایم ایل این نے کراچی کے ہر حلقے میں منیمم 20 ہزار ووٹ اٹھایا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو ووٹ تھا وہ تو جیتے ہوئے تھے اور ان کو ہرایا گیا، یہ تو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے اسی شہر سے 35 سے زیادہ جو ہیں مسلم لیگ کے حلقے جو ہیں اس نے ون کیے تھے، اور اس صورتحال میں جب یہاں پر پراپرلی ہم نے ورکنگ بھی نہیں کی تھی، تو کراچی جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کے ساتھ اس کی ایک انسیت اور وابستگی بھی رہی ہے، اور خاص طور پر جو میاں نواز شریف صاحب نے کراچی کے امن کے لیے کام کیا تھا، جو معیشت اور دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے بعد جو سب سے بڑا کریڈٹ جو تھا کہ کراچی کے اندر امن لے کر آئے تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ پارٹی کی طرف آیا تھا۔ اور یہ جو دورہ تھا، یہ دورہ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی اس کی اصلیت کھل کر عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، اور ہم جو اگلی تحریک کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم اگلا جو صف بندی کر رہے ہیں، اس کے اندر کراچی کی اور سندھ کی اوورآل جو اگر آپ دیکھیں بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہمارا یہ کوئی پہلا دورہ نہیں ہوگا، اب ہمارے ریگولر یہاں پر ہم جلسے بھی شروع کرنے لگے ہیں، اندرون سندھ بھی آپ کو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی نظر آئے گی۔ جی بالکل، کچھ پوچھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ریگولر دورے ہیں، یہ جو نئی صف بندی ہے اس میں کراچی اور سندھ کو بڑی اہمیت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز دینے جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، رانا مشہود صاحب کی آپ نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کے لیے جو انسیت ہے، جو محبت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، وہ چھپی بھی نہیں ہے، کراچی کے عوام بھی انہیں اتنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این جو یہ نئی صف بندی کی بات کر رہی ہے کہ آفٹر 85-86 ایم کیو ایم کسی نہ کسی طریقے سے لیڈ رول میں رہی، اس کے بعد ابھی کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، ایک بڑی سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئی، جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے پی ٹی آئی کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، عوام کو پتہ چل گیا کہ 14 سیٹیں لینے کے باوجود بھی یہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ وجہ بن رہی ہے اس نئی صف بندی کی؟ رانا صاحب لاہور میں رہیں تو مناسب ہے، اور لاہور کی سیاست سے واقفیت رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس بات کی واقفیت زیادہ رکھیں کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے، وہ کب تشریف لا رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے، ہماری خواہش ہے ہم انہیں دیکھیں، اشاج بشاج،
وہ واپس آئیں, نہاری کھائیں, شیری پائے کھائیں اور اپنا کولیسٹرول بڑھائیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جہاں تک کراچی کی سیاست کا تعلق ہے, یہ ہم پر چھوڑ دیں رانا صاحب تو زیادہ بہتر ہوگا. کراچی تبدیل ہو چکا ہے اور کراچی عمران خان کا شہر ہے. کراچی میں عمران خان کو 14 نشستیں ملی ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی PMLN کی, اور MQM کے بعد پھر کراچی کے اندر PTI کا اس طریقے سے سامنے آنا, جماعت اسلامی لوگوں کے سامنے ہے جو کہ اوبیسلی شروع میں 77 تک تو اوبیسلی پیپلز پارٹی ورسز جماعت اسلامی ہی رہی. یہ نئی صف بندی واقعی ہونے جا رہی ہے اس پہ ساری جماعتیں کراچی کے لیے جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کہ جی اتنی سنجیدگی ہے, اتنی ہی سیریسنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے, یا صرف ملاقاتیں ہیں, یہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہے؟ دیکھیے, ایک تو وہ جو ادارہ نور حق تشریف لائے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب, مصدق ملک صاحب اور زبیر صاحب, ان کی پوری ٹیم, تو وہ تو بنیادی طور پر نعمت اللہ خان صاحب کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے. تو وہ تعزیت ظاہر انہوں نے کی بھی, ہم نے ظاہر دعا بھی کی, مغفرت کی, اور نعمت اللہ خان صاحب کا جو کردار تھا شہر کی تعمیر و ترقی میں اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا, اور تمامی لوگوں کا اس پر اتفاق رائے بھی ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب سیاسی لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو باتیں اور بھی نکلتی ہیں. پھر ہم نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ جو آنرشپ آپ کو اس شہر کراچی کو دینی چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی. انہوں نے اپنے پروجیکٹس گنوائے, مثلا یہ کہ جو کل عمران خان صاحب 2-3 پلوں کے افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں کراچی پر احسان کرنے کے لیے, تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہی پروجیکٹ تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ہم نے ان سے شکوہ کیا کہ نون لیگ کو جس طرح اس شہر کراچی پر توجہ, ابھی ان کے دوست نے ہمارے رانا صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو کوئی زیادہ ورکنگ بھی نہیں کی تھی تب بھی ہمیں اتنے ووٹ ملے. میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں, کیوں ورکنگ نہیں کرتے یہاں پر, کیوں آپ نے 20-25 سال سے یہاں پر کوئی جلسہ ہی نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب کوئی بڑے پبلک گیدرنگ کے لیے تشریف ہی نہ لا سکے. اور یہ انہی کا نہیں ہے, خود PTI جس کو 14 سیٹیں مل گئی ہیں, ابھی عامر بھائی اگر لائن پر ہوں تو اچھا ہے, وہ مجھے سن رہے ہوں گے, 14 لوگوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ان کے اپنے حلقے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہاں کا MNA کون ہے, MPA کون ہے, لوگوں کو نام نہیں معلوم ہوتا ہے. ان 14 لوگوں میں سے 70-80% وہ لوگ ہیں 14 MNA اور 21-22 MPA میں سے جو صرف ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں. ان کو پیسے کی بنیاد پر, گاڑیوں کی بنیاد پر ٹکٹ دیے گئے عمران خان کے نام پر, یہ جیت گئے. لیکن اس وقت PTI کی طرف سے کراچی کی اونرشپ جو ہے وہ اگر میں کوئی لیول قرار دوں تو وہ 0 سے کوئی 1-2 ہو تو ہو, ادروائز ان کی کوئی اونرشپ نہیں. اسی لیے کراچی کے لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں, کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی ان کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیریا ٹاؤن کا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر PTI کے پاس جاتے ہیں تو مسئلہ, پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو مسئلہ, MQM کے پاس جاتے ہیں تو مسئلہ, جماعت اسلامی کے پاس آتے ہیں وہیں سے ہم مسئلہ ٹیک اپ کرتے ہیں. کہ الیکٹرک پر یہ ساری پارٹیاں کچھ نہیں کرتی, نادرا کے حوالے سے یہ ساری پارٹیاں کچھ نہیں کرتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ لاوارثوں کی طرح اس شہر میں, جبکہ اتنا بڑا مینڈیٹ پارٹیوں کے پاس موجود ہے, وہ کوئی ان کا ایک فٹ بال بنایا ہوا ہے کراچی کے لوگوں کو. PTI والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, سندھ کی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں PTI فنڈ نہیں دیتی, MQM جو حکومت میں بھی شامل ہے وفاق میں کہتی ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملتا, ہمیں اختیار نہیں ہے. بالکل صحیح. جس کے پاس جو اختیار ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور کرپشن اور لوٹ مار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ نون لیگ کا وفد آیا, ہم نے اس کو ظاہر ویلکم کیا, تعزیت کے لیے آئے تھے, لیکن کچھ زیادہ کرنا پڑے گا پارٹیوں کو اگر وہ واقعی کراچی کے لوگوں میں کام کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے ہم لگے ہوئے ہیں, ہم مسائل کو اٹھا رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ بھی ہوتے ہیں, ہم کورٹ میں بھی جاتے ہیں, ہم جو جنمن ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایک اسٹینڈنگ ہے. اللہ نے چاہا تو عوام کے آنکھیں کھلیں گی کہ 3 ادوار کراچی میں ایسے گزرے کہ جس میں جماعت اسلامی کے میئر رہے, جس میں ایک ماضی قریب کی مثال جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کی, اور اس سے پہلے افغانی صاحب. الحمدللہ وہ تینوں ادوار تعمیر و ترقی کے ادوار ہیں. اب بھی بلدیاتی انتخاب آ رہا ہے تو یہ ذرا اٹھک بیٹھک زیادہ شروع ہو جائے گی پارٹیوں کی, لیکن جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ اللہ کا شکر ہے جماعت ہے, اور ہم کسی سے کے خلاف نہیں. ہم تو عوام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس شہر کی اونرشپ جماعت کے علاوہ آپ نے بلدیاتی انتخابات کا جو کہا, اوبویسلی بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے تناظر میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, PMLN کا وہاں جانا بھی, وزٹ کرنا بھی. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ رانا صاحب کی بات کا جواب دے رہے تھے, اور ساتھ ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ PTI نے بھی 14 سیٹیں لے کے شاید اس حد تک ڈیلیور نہیں کیا, جس کی وجہ سے اب پھر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا, اونرشپ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے.
جی میں عرض کروں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ لائن ڈراپ ہو گئی. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کراچی کی سیاست بہت اس کو بڑی عمیق نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ مطلب ایم کیو ایم کے خاتمے کے بعد مطلب وہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم سے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ایم کیو ایم یہاں پر بہادر آباد میں جو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ شاید وہ بات سنی گئی ہو کہ عامر خان اور خالد مقبول صدیقی دو ایسے اذہان ہیں جو کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی سے ایم کیو ایم کا اتحاد ختم ہو. تو ایک تو یہ امید دم توڑ چکی ہے، بلکہ رانا صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ایم کیو ایم کا کسی بھی صورت میں اتحاد ممکن ہوگا مسلم لیگ نون سے، کیونکہ آج جناب خاقان عباسی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں زبیر صاحب بھی تھے وہ فاروق ستار صاحب کے پاس چلے گئے. اور فاروق ستار صاحب کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہادر آباد والے وہاں سے بات نہیں بنی. جی بات نہیں بنی، پہلی بات تو یہ. دوسری جو اہم ترین بات یہ کہ کراچی میں اگر انسیت نظر آتی ہے انہیں کہ جی مسلم لیگ کے ساتھ انسیت رہی ہے لوگوں کی. دیکھیں کراچی میں انسیت اگر ہمیشہ رہی مسلم لیگ کے ساتھ تو وہ مسلم لیگ تھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح. وہ مسلم لیگ تھی جس میں پیر پگاڑا تھے، جس میں خان عبد القیوم خان تھے، جس میں مادر ملت تھی. یہ وہ مسلم لیگ تھی جس سے لوگ محبت کرتے تھے. نواز شریف کی مسلم لیگ سے کبھی محبت نہیں کی گئی ہے. کبھی کراچی سے ایک نشست مسلم لیگ نواز نے نہیں جیتی ہے. آج صوبائی جیتی ہے انہوں نے، جس میں سردار عبدالرحیم وغیرہ ہے یا سلیم ضیاء صاحب جو کہ یوسف ضیاء صاحب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے جیتی ہے. ابھی کراچی میں شہباز شریف کو کس نے ہرایا ہے؟ فیصل واڈا نے ہرایا ہے. تو فیصل واڈا نے ہرایا تو اس کا مطلب یہ کہ شہباز شریف جیسے شخص کو جب فیصل واڈا ہرا سکتے ہیں تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کا یہاں پر ایک ہولڈ ہے. اور پی ٹی آئی سے لوگ محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ پیار کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے لوگ محبت کرتے ہیں. ان کے لگے بندھے ووٹ ہیں جماعت اسلامی کے، وہ ووٹ لیتے ہیں ہمیشہ. اگر 20,000 ووٹ ہیں تو 20,000 ووٹ لیں گے، اگر 30,000 30,000 لیں گے. جے یو پی سے کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں سے کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے کرتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو بہادر آباد میں اس سے محبت کی جاتی ہے. باقی مسلم لیگ کے لیے نون کے لیے کوئی انسیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مجاہد بریلوی صاحب موونگ آن، یہ چیزیں ملاقاتیں بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ہمیشہ اپنے سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت میں فیصلے سیاستدانوں کے ہونے چاہیے کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. اداروں کی حدود سے تجاوز کر جانے کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کراچی کے حوالے سے جو ہو رہی ہے اس پہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے. ان کے ریمارکس آتے ہیں، وہاں پر معاملات زیر سماعت ہے، چاہے وہ تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے جو آرڈرز تھے اس پر عمل نہیں ہو رہا. ابھی کل جو ایک بلڈنگ کولیپس کی اس کے حوالے سے بات کر لیں، پھر دوبارہ سے سرکولر ریلوے کی بحالی کے حوالے سے جو آج سپریم کورٹ کا حکم آیا وہ بھی ہمارے سامنے. تو ان چیزوں پر کیوں توجہ نہیں دی جاتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ادارے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، ادارے کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ سادیہ، ایک تو ڈاکٹر عامر لیاقت ہوئے یا ہمارے حافظ نعیم ہوئے یا کراچی میں میں سیاست اور صحافت کا طالب علم ہوں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جولائی 18 کے الیکشن یا اس سے پہلے بھی الیکشن کس طرح ہوتے رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کسی پارٹی کو کنڈم کر رہا ہوں یا کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، بلکہ جو ریشنل اور ریئلسٹک میری اپروچ ہے، بدقسمتی سے کراچی کے ساتھ کراچی کے نمائندوں نے بہت زیادتی کی. 1.5 سال تک ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب میرے لیے بڑے دوست ہیں، پوچھیں کتنے ان کے 14 MNA ان حلقوں میں گئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے ملازمتیں دی، کتنی انہوں نے سڑکیں بنائیں. 2016 کا وہ جو منصوبہ ہے وہ ابھی تک ویسی پڑا ہے. KCR میں خود شیخ رشید کے ساتھ 4 بار چکر لگا کے آیا، ایک لائن وہاں تک کچھ نہیں ہوا. گرین منصوبہ کون سے جو بڑے پروجیکٹ تھے. ہاں اس معاملے میں کہوں گا کراچی میں کچھ بہتری آئی، جو سندھ گورنمنٹ کو روڈ کا کچھ بہتری کی کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے یہاں پر موجود. لیکن خاص طور پر اگر آپ یہ جو جولائی 18 کے منتخب MNAs اور MPs کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر شہری علاقوں کی، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. یہ لوگ ان کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے، اور آپ کو علم ہے کم از کم اس حد تک ڈاکٹر عامر صاحب اور حافظ نہیں جانتے. اتنا میں ضرور یعنی ایک باخبر آدمی ہوں اور ایک ایک کو کم از کم تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں. تو اس میں کوئی کنفرٹ کرنے کے بجائے جو غلطی ہے تسلیم کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف کو جھولی بھر بھر کے لوگوں نے اگر ووٹ دیے تھے 2013 میں، ابھی بھی ووٹ دیے، لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے موقع گوا دیا. بلکہ مجھے تو یہ بھی افسوس ہے کہ بھائی جو ہے نعیم الحق کا جب انتقال ہوا تو پرائم منسٹر یہاں پر تشریف تک لے کر نہیں آئے. سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، اب کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ PMLN کے لوگ ان سے کہنے لگے کہ دیکھیں ہمارے منصوبے تھے اور ہمارے ہی پلوں کا افتتاح کرنے کل وزیر اعظم عمران خان آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں
مجاہد صاحب ویسے بھی ہم لوگ دونوں بریلوی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے مجاہد صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر ان سے کم از کم کوئی بات کہوں گا تو کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے بڑے ہیں اور مجاہد صاحب سے میں نے سیکھا ہے. مجاہد صاحب دیکھیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کسی حد تک آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن آپ اس پورے میدان سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترقیاتی کام اس وقت ہوتے ہیں جب PC1 بن جاتے ہیں، جب ترقیاتی فنڈ جاری ہوتے ہیں، اور ترقیاتی کام اس وقت ہوتے ہیں جب بلدیاتی حکومت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلدیاتی حکومت کسی اور کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی اور صوبائی حکومت کسی اور کی ہے، اور تینوں کے اندر اگر ایک باہمی یگانگت یا روابط نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود تمام PTI کے MNAs جو ہیں ان کے سارے PC1 تیار ہو چکے ہیں. کل 4 منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے. ایک کا افتتاح کرنے عمران خان صاحب جا رہے ہیں. میں خود اس تقریب میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں جو کل ہو رہی ہے. اس میں عمران خان صاحب ایک پل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. 3 کا افتتاح گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے. کل وہ ایک پیکج کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے سارے فنڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے PWD کو. تو ہم یہاں کراچی میں خود میرے یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے دور کے منصوبے ہیں. گورنر ہاؤس میں کیوں ہو رہا ہے؟ گورنر ہاؤس میں افتتاح کیوں ہو رہا ہے؟ میرے 5 گورنر ہاؤس میں افتتاح ہونے لگے اب تو 5 منصوبے. جی اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی افتتاح کرتے تھے. ظاہر افتتاح کئی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئے. نواز شریف صاحب نے کوئی 8 سے 10 افتتاح تو میں جب جانتا ہوں اچھی طرح کہ کیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہیں پر بھی افتتاح ہو رہا ہے. جگہ تو وہیں پر ہوگی جہاں پر یہ افتتاح کیے جائیں گے. جسے بنیادی طور پر ایک سمبولک ہوتا ہے افتتاح کرنا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ افتتاح اگر کسی اور جگہ پہ ہوا تو وہ جگہ ہی کام نہیں کری جہاں پہ افتتاح ہوا ہے. تو ہر چیز کو ہم نیگیٹو تھنکنگ، ہمارے اندر پورے معاشرے میں اتنی نیگیٹو تھنکنگ آ گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مثبت کوئی سوچ لائیں، نہیں ہر چیز میں سے کیڑا نکالنا ہے. چلیں رانا صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے. ایک سوال میرا رانا صاحب سن لیں، کیونکہ کراچی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو صوبائی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے وفاق فنڈز نہیں دے رہے، وفاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صوبے جو ہیں وہ خود کام نہیں کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جاتی ہے. پھر وہاں کے میئر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فنڈز نہیں مل رہے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اب بھی بلاول صاحب جب گئے تھے لاہور تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے بات کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کا لیڈر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، ملک میں نہیں ہوتا ہے. مجھے حیرت ہوئی تھوڑی سی کہ جب انہوں نے وفاق پہ بھی بات کی، آپ لوگوں نے کراچی جا کر آپ لوگوں نے MQM سے بھی ملاقاتیں کی، سب چیزیں کی، پیپلز پارٹی جس کے پاس یہ حکومت ہے، صوبے کی حکومت ہے، اس پہ اس کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کی. دیکھیں پیپلز پارٹی سے ہمارا ریگولر رابطہ ہے. قومی اسمبلی کے اندر بلاول بھٹو صاحب، باقی سب جتنے بھی اکابرین ہیں پیپلز پارٹی کے، ہم ان سے ریگولر رابطے میں بھی رہتے ہیں. اور کراچی کے اندر جب آئی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب اور جب باقی پوری ٹیم آئی تھی تو اس وقت ایک تو یہ تھا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز کراچی کے ہیں ارسپیکٹو آف، دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا، اور یہ بات الیکشنز میں شہباز شریف صاحب کراچی میں آ کے کرتے رہے کہ کراچی کے معاملات اور پاکستان کے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنی ایگوز کو سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا اور سب کو مل کے چلنا پڑے گا. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان مضبوط ہے تو ہم ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سب کے ساتھ ملنے کو مل بھی رہے ہیں، ملیں گے بھی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں سب کو لے کر بھی چلیں گے اور اس پاکستان کو جو بنایا تھا جس مقصد کے لیے اس کو پورا کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب مجھے بتائیے گا، جس طرح ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کراچی میں بلڈنگ گری، لوگ مرے، لیکن سب سوئے رہے، کسی کو احساس نہیں ہے. اس طرح کے ریمارکس پہلے ماضی میں بھی آتے رہے ہیں. کراچی کے حوالے سے ان کی عوام کی طرف جو نیگلیجنس شو کی جاتی ہے اس پہ بہت زیادہ عدالتوں کے بیانات رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی گئے، انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی. کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کون یہاں پر اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہرانا چاہتا ہے؟ وہ ہر کوئی ملبہ جو ہے وہ دوسرے پر ڈال رہا ہے. نہیں دیکھیں، جو تینوں پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں تینوں ذمہ دار ہیں. میرے عامر لیاقت بھائی سے اچھے تعلقات ہیں، دوست ہیں. اگر یہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں تو بڑا مان لوں، ویسے ہیں یہ بڑے، لیکن بہرحال لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ نے آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب والا کام کیا ہے. انہوں نے بھی احسن اقبال کو اور شاہد خاقان عباسی کو اپنا بزرگ آج قرار دے دیا. بھائی تو میرے بہت پیارے بھائی ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہمارے گھریلو تعلقات.
جزاک اللہ. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ جس کے پاس جو اختیار ہے نا وہ ڈیلیور کرنا شروع کرے اور آپس میں ہم آہنگی بنا لیں. یہ ساری حکومتیں تینوں ٹیئر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا میں آپ سے کہوں کہ جو ہمارے یہاں کے الیکٹرک ہے, جو بجلی کا ادارہ ہے, اس کا میٹر جو ہے نا وفاق سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اب وفاق کا پرابلم کیا ہے, کے الیکٹرک کی جو مالک کمپنی ابراج گروپ, اس کے جو چیف ایگزیکٹو جو فاؤنڈر سی او ہیں اور ان کے مالک ہیں سمجھ لیں, عارف نقوی, وہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست ہیں اور ان کی تصویریں ان کی معاشی ٹیم کے ممبر کے طور پر چھپیں. اس آدمی کو دبئی میں پینلٹی ہو گئی, اس آدمی کو لندن میں پکڑ لیا گیا, اس نے کھربوں روپے یہاں سے لوگوں سے لوٹ لیے, لیکن وہ عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں اور ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے نادرا کا مسئلہ ہے, وہ وفاق کے تحت ہے. اسی طرح سے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, کچھ ہر دفعہ وزیر اعظم آ کر پیکج کا اعلان کرتے ہیں. آپ یقین کریں عمران خان کو نہیں پتا ہوتا ان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, بالکل میں جانتا ہوں. اچھا, اسی طرح سے اب آپ آ جائیے کہ اس وقت جو نادرا کا ایشو ہے, اتنا بڑی جدوجہد ہم نے کی, اس کے نتیجے میں بہت سارے مسئلے حل بھی ہوئے, لیکن ایک قانون سازی کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں بہاری ایک کمیونٹی ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں, 2 ہجرتیں کی ہیں اس پاکستان کے لیے. آج تک یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور جو ہے یہ مسلم لیگ نون بھی اور ہمارے یہ پیپلز پارٹی والے بھی ان کو ایک قانون پاس نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ریزالو ہو جائے. 30 سال سے ایم کیو ایم کی یہاں پر حکومت رہی ہے اور یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہی بہت ساری پارٹیوں کے اندر بھی موجود ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, گرین لائن منصوبہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا, اب 1.5-2 سال تو اب ان کیوں بھی ہو گئے نا پی ٹی آئی کو, وہ اونرشپ کیوں نہیں لے رہے اس کی. اسی طرح سے اتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر جو وفاق والے اپنا کام کر لیں, صوبے والے اپنا کام کر لیں اور ایم کیو ایم صرف اختیار کرونا نہ روئے, جو اس کے پاس اختیار ہے وہ تو ڈیلیور کرے, تو مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنے ہوئے ہیں فٹ بال. اس لیے ہم کراچی کے شہریوں سے ہی کہتے ہیں کہ اب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے پاس جماعت اسلامی کے ادوار بھی ہیں, ایم کیو ایم کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کا بھی پرفارمنس ہے, نون کی بھی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں. اب اپنا فیصلہ کریں کراچی کے لیے, تو انشاءاللہ لوگ ٹھیک فیصلہ کریں گے اور ہم میدان میں موجود ہیں. کراچی کے لیے فیصلہ کریں. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے جو آج وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لندن والوں کو بچانے کے لیے ایک انتہائی مضبوط مافیا سرگرم ہے. ایک مافیا وہ تھا جس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیتا, اور دوسری طرف آج جس مافیا کا ذکر کیا فواد چودھری صاحب نے, یہ کون سا مافیا ہے؟ بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فواد چودھری وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آج کون سے مافیا کا انکشاف کیا ہے, سنیے گا. لندن والوں کو بچانے کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو جس طریقے سے وہ باہر گئے ہیں اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک سٹرانگ مافیا ہے جو کہ لوگوں کو جو بڑے بڑے یہاں پر احتساب کے معاملے میں ملوث ہیں ان کو بچانے کے لیے پوری منظم ایفرٹ کر رہا ہے. احتساب کے معاملے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بچانے کے لیے منظم ایفرٹ کر رہا ہے. مجاہد بریلوی صاحب, یہ کون سا مافیا ہے جو لندن والوں کو, یعنی ان کا اشارہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی طرف تھا, ان کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے؟ سادیہ, ایک تو آپ خاتون ہیں تو آپ تو بات کر سکتی ہیں. فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. 2 آپ کے ساتھی اینکر تو پٹ چکے. اب آپ مجھے کیوں مشکل میں ڈال رہی ہیں کہ میں فواد چودھری صاحب کے سامنے آؤں کسی تقریب میں اور میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو یہ کہہ رہے تھے. آپ کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی فواد چودھری صاحب اپنے منسٹری پہ توجہ دیں. اور میں تمام تحریک انصاف کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بھئی آپ کی جو منسٹری ہے, اپنا جو آپ کام ہے آپ ڈیلیور کریں. 1.5 سال ہو گئے ہیں اور آپ یہ جو ہے الزامات, مافیا, یعنی لوگوں کو بہلائے رکھتے ہیں. اتنا بڑا واقعہ سانیہ آج کراچی میں ہوا ہے, پورا جہاں ایک ماتم کا سما ہے, یہاں حکومت کو ہونا چاہیے تھا یا جو کچھ کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو اب سنجیدہ ہونا چاہیے, اب بڑے ہو چکے ہیں, میچورڈ ہونا چاہیے. بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. چودھری الطاف اس کے جو گورنر ہوتے تھے پنجاب کے, ان سے ان کا تعلق ہے اور میرے بھی بڑی نیازمندی کے تعلقات ہیں. تو میرے خیال اس طرح کی بیان بازی یا جملے بازی سے کام نہیں چلے گا. انہیں اب ڈیلیور کرنا ہے, پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو ڈیلیور کرنا ہوگا, ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تیزی سے جو ہے مقبولیت میں کمی آ رہی ہے. کیا کیا لوں, مہنگائی آپ سے نہیں سنبھل رہی. کابل میں اتنا سب کچھ ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا. امریکہ آ کے طالبان کے ساتھ دستخط کر کے چلا گیا. یہ اور کیا, میں کس کو بتاؤں, مجھے پتا ہے وقت نہیں ہے. تو ساری بھی میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی بیان بازی, جملے بازی کے بجائے ڈیلیور کریں, کام کریں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو آپ کی وزارت ہے اس میں کچھ کر کے دکھائیں. سادیہ,
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کچھ کر کے دکھائیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے جو مجاہد بریلوی صاحب نے کہا, یا اس کے کوئی شواہد ہیں جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ واقعی کوئی مافیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے لندن والوں کو؟ شادی دیکھیں, میں تو کیبنٹ میں ہوں نہیں جی, اور نہ ہی میں حکومت میں ہوں. میں حکومتی بینچوں پر تو ہوں, لیکن میں ظاہر ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ حکومتی بینچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت میں ہونا. تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ فواد بھائی کو پتا ہوگا. لیکن میں اس ضمن میں جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں, ہم ایک شخص کو اگر آج خراج تحسین پیش کر دیں ہم سب مل کر, اور وہ حق بھی بنتا ہے ان کا, اور وہ نعمت اللہ خان صاحب ہے. کراچی میں جتنا ترقیاتی کاموں میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے غریب سے رحمت کرے. وہ ایک بہت بڑے انسان تھے, ایک بہت بڑے آدمی تھے, ایک بہت بڑی شخصیت تھے, اور وہ جب تک حیات تھے انہوں نے کراچی کی چپے چپے پر اپنا کام کیا. اور اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب بھی بہت کام کر چکے ہیں. تو نعیم بھائی کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ میں بڑوں کو یاد رکھتا ہوں. بالکل صحیح ہے, بالکل. حافظ نعیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں بڑوں کو یاد رکھتا ہوں, اس پہ انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. نہیں بھائی, تو اچھی بات ہے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے اس طرح سے گفتگو کی ہے. دیکھیں اس وقت جو آپ نے ابھی بلڈنگ کنٹرول والی بات کی نا, میں کل وہاں پہنچا جب یہ واقعہ ہوا, اور بڑا افسوسناک واقعہ. 6 منزلیں بن رہی تھیں اس بلڈنگ کی کہ جس کا کوئی انفراسٹرکچر اور کوئی اسٹرکچر اس طرح کا نہیں بنا ہوا تھا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو پہلے KBCA تھی, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ قبضہ تھا, اور یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ صوبائی حکومت کا قبضہ ہے. اور یہ لوگ کرپشن اور لوٹ مار کا ایک بہت بڑا اڈا ہے. بار بار چیخ رہا ہے سپریم کورٹ کے بھائی ان چیزوں کو دیکھا جائے, لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا, بلکہ ان کے ریٹ مزید بڑھ گئے. اب جب ہوتا کیا ہے کہ سارا نزلہ عام آبادیوں کے اوپر گراتے ہیں. سرکولر ریلوے بنانی ہے جناب ہفتے میں, 15 دن میں, 6 مہینے میں, تو لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو پکڑو نا کہ جنہوں نے لوگوں کو یہاں پر لا کے بسایا ہے, جنہوں نے بلدیہ سے جو ہے وہ اپروول کرا کے لوگوں کو کہا کہ تمہاری صحیح جگہ ہے, یہاں پر لوگوں نے لاکھوں روپے لگائے. اب ان ساری جگہوں پہ جہاں چائنا کٹنگ کر دی گئی اور پارکوں پہ قبضے کر لیے گئے, ان پر تو اب لوگ بیٹھے ہوئے اپنے پیسے خرچ کر کے. ان کو نہیں ہٹانا چاہیے اس طرح, پہلے تو ان کو کمپنسیٹ کریں, جگہ دیں, جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے لیاری ایکسپریس وے کے لوگوں کو دیا. یہ اسی شہر میں کر کے دکھایا ہے, لوگوں کو بسایا ہے, بستی بنائی ہے, چیک دیے ہیں, ریلیف کیا ہے, اور پھر پروجیکٹ بنایا ہے. تو یہ سارے لوگ مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو میں رو رہا ہوں کہ ان تینوں پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن کوئی مل کر بیٹھ کر. کل اب میں گیا وہاں پر تو پتہ کیا مسئلہ تھا کہ وہ ہمارے پاس مشینیں نہیں تھیں کہ جن مشینوں کے ذریعے سے ملبے میں سے لوگوں کو نکالا جا سکے. اب فوج کے پاس اور رینجرز کے پاس کچھ آلات تھے, کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. کوئی خدا نہ خواستہ بڑا ڈیزاسٹر کراچی میں ہو جائے تو کون پوچھنے والا ہے؟ اس شہر کے لوگوں کو تو ان سب نے لاوارث چھوڑ دیا بھائی, خدا کے لیے کچھ. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو حالت ہے, یہ جو حالت زار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایکوپمنٹ نہیں ہے, مشینری نہیں ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یہ کافی عرصے سے, کافی سالوں سے کراچی کے عوام اس چیز سے گزر رہے ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں آخر میں رانا مشہود صاحب سے, کیونکہ بات فواد چودھری صاحب کی ہوئی تھی, انہوں نے لندن والوں کا ذکر کیا. رانا صاحب مافیا کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نہ آنا نظام انصاف پر بڑا سوالیہ نشان ہے, اور شہباز شریف بھی نہیں آ رہے. نواز شریف کا آنا تو دور کی بات ہے. کوئی چانسز ہیں شہباز شریف صاحب کے آنے کے؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم پھر ڈیٹ سن رہے تھے کہ فیبروری میں آ جائیں گے, پھر اس کے بعد ہم نے مارچ کی ڈیٹ سنی. کچھ بتا دیں گے آپ؟ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں واپس آئیں, قائد حزب اختلاف کے جو ان کا کردار ہے وہ سنبھالیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جس دن ڈیفینیٹ ہو جائے گا کہ ان کی کب سرجری ہونی ہے, اور اس کے بعد ہی شہباز صاحب اپنا طے کریں گے. اور یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اصل ایشو سے. آج پاکستان کے عوام کا ایشو مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس سے. اور اگر آپ نے مافیاز پکڑنے ہی ہیں تو وہ چینی چور, آٹا چور جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں فوری طور پر. جو جتنی بھی ہیں اجناس ان کی پرائسز نیچے آئیں گی. وہ لوگ جنہوں نے یوریا بڑھایا, جنہوں نے اس میں ڈالر بڑھائے, ان کو آپ پکڑیں, پاکستان کی اکانومی سیدھی ہو جائے گی. تو عوام کو بیوقوف نہ بنائیں, جو آپ کا کام ہے اس کو کریں, ورنہ عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کا کڑا احتساب کریں گے. رائٹ. رانا مشہود احمد خان صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب, آپ چاروں کی تشریف آوری کا پروگرام میں بے حد شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.